बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, 8 फरवरी दिन एक मगर महाज 3 पंजाब में एक ही दिन सियासत, एहतजाज और सकाफत 3 मुख्तलिफ रुखों से आमने सामने होंगे। एक तरफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यौम स्या और पहिया जाम हड़ताल के जरिए हुकूमत को दबाव में लाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान रावलपिंडी में अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। और उसी दिन लाहौर में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर होगा, जहां जिंदा दिलाने लाहौर रवायती और सकाफती त्यौहार बसंत मनाने में मसरूफ होंगी। सवाल यह है कि एक ही दिन एक ही सूबे में 2 बड़े एहतजाजी मुजाहरों से हुकूमत कैसे निपटेगी और कैसे इसी दिन बसंत को बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सकेगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजल रहमान क्या वाकई एक पेज पर आ सकते हैं, या ये महाज एक दूसरे के मुतवाज़ी चलते रहेंगे? तहरीक इंसाफ इस बार एहतजाज के जरिए हुकूमत को हकीकी दबाव में लाने में कामयाब हो पाएगी, या मामला एक बार फिर अलामती शोर तक ही महदूद रहेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी वो अमली शक्ल क्यों न अख्तियार कर सकी, और क्या ये फैसला कर लिया गया है कि अब हर बात 8 फरवरी के बाद ही होगी? इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की वादी तिरा में नकल मकानी का बहरान एक और तल्ख तस्वीर पेश कर रहा है, जहां ज़मीनी हक़ाइक़ और हुकूमती बयानात एक दूसरे से मुतसादिम नजर आते हैं। सख्त मौसम, सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरदीद, विफाक और सूबे के दरमियान बयानात की जंग और अवामी जिरगे की बातें, ये सब मिलकर सवालात ये उठाते हैं कि क्या ये इंतजामी नाअहली है या फिर एक दानिस्ता तौर पर सियासी हिकमत अमली, जिसका बोझ हमेशा की तरह आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। और यही मंजरनामा आलमी सतह पर भी दोहराया जा रहा है, जहां गजा, इसराइल और ईरान के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी ने मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। नेतन्याहू की सख्त गिर पॉलिसी, फलस्तीनी रियासत की खुली मुखालिफत, अमरीकी बहरी बेड़े की पेशकदमी और ईरान की जवाबी मशकें, ये सब इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि अमन की बातें पसे मंजर में जा रही ताकत की जबान एक बार फिर गालिब आते हुई दिखाई दे रही है। आज यही हमारे टॉपिक्स हैं, जिस पर रिजवान रजी साहब और इसारा राना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, 8 फरवरी को पंजाब में एक साथ मुख्तलिफ महाज गर्म होने जा रहे हैं। हुकूमत की प्लानिंग लगती क्या है आपको? आया कि आवाम को कैटर करेगी जो कल्चरल एक्टिविटी में मसरूफ होंगे, या फिर डंडा सोटा खड़ा करके रखेगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एहतजाज पे, या फिर मौलाना साहब को खुले दिल से वेलकम करेगी? ये ज़मीनी जंग और आसमानी जंग जो है ना, ये दोनों ही होनी है। सही, ठीक है। आसमानी जंग भी ज़मीनी जंग जैसी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और अल्लाह भला करे पंजाब हुकूमत के मुशीरान का, जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि आप उससे पहले इसे कंट्रोवर्शियल बना दें। ठीक है ना, कि आप ये नहीं करेंगे, आप यूं नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे। उसकी सारी खूबसूरती जो है ना, वो कंट्रोवर्शियल में चली गई है। क्या ये अच्छा होता? मेरी अपनी राय ये है कि पंजाब में मरियम साहिबा से ज़्यादा मकबूल लीडर कोई नहीं है, और नवाज शरीफ साहब से कौमी सतह के ऊपर मकबूल लीडर कोई नहीं है। तो मैंने तो 2-2.5 हज़ार गुड्डियाँ मरियम साहिबा की तस्वीर वाली 2,000 हाँ, मैंने वो बाकायदा तकसीम करनी थी अपने मकबूल लीडर की। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, फिर मैंने उनके गाने भी निकलवा लिए थे जो डेक पे चलाने थे। अच्छा, वैसे मैं भी सोशल मीडिया पर देख रही थी कि किसी साहब ने बहुत बड़ा गुड्डा बना रखा था और उस पे मरियम साहिबा की बड़ी प्यारी सी जो तस्वीर थी वो प्रिंट थी। मेरा ख्याल है कि हमें उससे बजाय डरने के, मैं तो अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले गुड्डे उड़ाऊंगा। मैं तो मोहतरमा मरियम साहिबा के पतंगे जो है वो उड़ाऊंगा। तो मुझे मेरे जज्बात को ना कुचलें, मुझे मौका दें कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। नहीं तो मेरी तो हालत एक ऐसे बच्चे जैसी हो जाएगी जिसको आपने टॉफी सामने रख देंगे, लटका देंगे और खाने नहीं देंगे। ठीक है ना? सो मेहरबानी करें। बाकी रह गई एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि 8 फरवरी को मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐन मौके पे लुच तल के एक्चुअली उन्होंने बताया कि वो ऐन मौके के ऊपर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई डालने के माहिर हैं। और अब पिंडी में उन्होंने अपना जलसा रख के वो जो मुलाकातें हो रही थी, जफ्फियां पपियां हो रही थी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ, वो सारा कुछ उन्होंने मुकाक कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन ये भी अगर आप इस तरह देखें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो हो रही है ना, जो होनी चाहिए, अवाम का जमहूरी हक है, उसे आप कैसे रोक सकते हैं?
تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو زمینی جنگ اور آسمانی جنگ اپنے عروج پہ ہوگی. اچھا. اور نیچے بھی میرا خیال ہے وہ لوگ بوکاٹا ہوں گے جو اوپر بھی بوکاٹا ہوں گے. اچھا رضی صاحب، مولانا صاحب نے راولپنڈی میں جلسے کی کال دی ہے. حکومت جو ہے وہ دونوں محاذ پر اپنی اپنی فورسز کو تیار رکھے گی. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے جلسے میں، اور جو عوام کیا کہتے ہیں بسنت منا رہی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا کس کا بوکاٹا کرنے چلے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی والوں کا، تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کا بوکاٹا کرنے چلے ہیں یا موجودہ سیاسی حکومت کا؟ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے یہ سہولت کار لگ رہی ہے. میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. کس کی؟ سن تو لیجئے. پتنگ کے اندر نا 2-3 سٹیک ہولڈر ہیں جن کے پتنگ بازی کے اندر جن کی موجودگی کے بغیر وہ ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. مطلب پہلا تو پتنگ اڑانے والا ہے. پہلا تو ظاہر وہ ہوگا جو پتنگ بنا کے فروخت کرتا ہے. دوسرا اڑانے والا ہے. تیسرا جب وہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو اسے جو لوٹنے والا ہوتا ہے اس کو ہم لٹیرا بھی کہتے ہیں. ہم اس کو ٹانگے والا بھی کہا کرتے تھے. اس نے وہ بڑی لمبی ساری ایک چھڑی پکڑی ہوتی تھی جس کے آخر میں بانس کے اوپر جھاڑیاں لگائی. ہاں وہ کانٹی کہتے تھے سر اسے. نہیں وہ کاٹی کچھ اور ہوتا ہے. اس کے پاس اس کو ہم ڈھانگا کہتے تھے. پتہ نہیں آج کل کیا کہتے ہیں. ڈھانگا کہتے تھے. تو اس نے پکڑا ہوتا ہے اور وہ گلیوں محلوں سڑکوں کے اوپر نہ موجود ہوتا ہے ہمہ وقت کہ کوئی پتنگ کٹتی ہوئی آئے. اور وہ اچھا زیادہ تر جو لوگ زخمی ہوتے تھے نا، مجھے یاد ہے جب ہم نے 1990 کے اندر 89-90 کے اندر کرائم رپورٹنگ شروع کی تو 99% لوگ جو پتنگ بازی کے نتیجے میں زخمی ہوا کرتے تھے وہ یہ لوگ ہوتے تھے جو اندھا دھند سڑکوں پہ بھاگتے تھے. بھائی جان جائے تو جائے گڈی نہ جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نظریں آسمان کی طرف میں دوڑی جا رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ ارد گرد کس سپیڈ سے گاڑیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اتنا جنون ہوتا تھا. تو آپ دیکھیے اگر تو ٹریفک چلتی رہے گی تو اس کی جان کو خطرہ رہے گا. تو اب جو میں نے کہا نا کہ یہ تحریک تحفظ پاکستان والے جو ہیں یہ اس ڈانگے والے کے یا لٹیرا جس کو بعض لاہور کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کے سہولت کار ہیں کہ ٹریفک بند کریں تاکہ وہ سکون کے ساتھ کٹی ہوئی گڈیاں لوٹ سکے. دیکھیے میں نا اس کے اوپر بسنت کے اوپر نا مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جو ہم نے پہلی انڈیپینڈنٹ بسنت منائی، ہم ڈور بھی خود لگایا کرتے تھے. تو وہ منائی تو اس وقت نا بھٹو صاحب کی تازہ روانگی ہوئی تھی اور ضیاء الحق صاحب کی آمد ہوئی تھی. اور اسی طرح کا تھا کہ جناب جو پتنگیں اڑیں گی وہ تو پیپلز پارٹی کے رنگوں والی پتنگیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ہم بھی دم سادھے ہوئے تھے. تو سر وہ پورا اس دن اس علاقے کے اندر 2 پتنگیں اڑی جو 3 رنگوں کی تھی جو پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا. اس سے زیادہ نہیں تھی وہ بہت بڑی. اور انہوں نے آسمان کو ایک دفعہ اپنا احساس دلایا. لیکن اس سے زیادہ نہیں سر. کو 200-250 گڈیوں میں سے اگر 2 اڑ بھی گئی تو کون سی قیامت آ گئی. اور اگر ضیاء الحق جیسا بندہ جو ہے جو اس پہ اس وقت قادر تھا اس کے اوپر کہ اس پہ پابندی لگا دیتا، اس نے پابندی نہیں لگائی. تو آج کی جمہوری حکومتوں کو بھی تھوڑا سا بڑا دل کرنا چاہیے. اگر کوئی 804 لکھ کے نہیں تو مولانا صاحب اس وقت کس کے سہولت کار میں اس طرف آ رہا ہوں. میں پہلے وہ گزارش کر لوں نا. یہ اثار رانا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ میری بات مانی جاتی ہے تو میں کر دیا کروں. تو میں نے کر دیا کہ بھائی وہ 804 لکھ کے پتنگ اڑا لیں یا اپنے لیڈر کی تصویر لگا کے پتنگ اڑا لیں تو آپ اپنے لیڈر کی پتنگ اڑا کے تصویر لگا لیجئے. مطلب پھر دیکھیں کیسے کانٹے دار تصویر لگا کے پتنگ اڑا لیجئے. ٹھیک ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا فارم 45 کا اور 47 کا. ایسے کر لیتے. لیکن اس کو کرنے دیجئے، لوگوں کا کتھارسس ہونے دیجئے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال ہے، میری رائے کے مطابق، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جنہوں نے بھی جناب عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کر کے فارغ کیا تھا ان تمام کو اقتدار میں حصہ مل گیا. اور آخری حصہ جو ملا ہے وہ جناب محمود اچکزئی صاحب کو ملا ہے. وہ بھی عدم اعتماد کا ووٹ دینے والوں میں شامل تھے. تو ان کا خیال ہے کہ ان کی پلیٹ میں جو کچھ ڈالا گیا ہے وہ ان کے سٹیٹس سے کم ہے. تو لہٰذا وہ موجودہ سیٹ اپ کو للکارنے میں اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں بھلے وہ ٹھیک ہے. ریسا پوائنٹ آپ کا آ گیا. رانا صاحب رضی صاحب کی بات کا تجزیہ نکالا ہے. مجھے پوری بوٹی نہیں ڈالی آپ نے پیٹ کی نا.
انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر کی تقرری کو بھی گنوا دیا ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے نا ان کے حصے میں تو آیا ہے, چاہے اپوزیشن کی حیثیت سے بھی نہ ہو گیا. مولانا صاحب از ویٹنگ, ٹھیک ہے نا, وہ ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں, ویٹنگ لائن میں لگے ہیں کہ مجھے بھی اتنا نہیں ملا. اس کا مطلب ہر کوئی یہاں پر اپنے مطلب کی سیاست کر رہا ہے. لیکن جس سیاست کو لے کر احتجاج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاجی سیاست سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب تو مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت منظر عام پر نہیں نہ آ رہی. اور مین ویل آپ کو پتا ہوگا کہ رات گئے کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ کیا کہتے ہیں پمز میں انہیں لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر ان کا کوئی آئی ٹریٹمنٹ بھی ہے. تو سر واقعات خاصے عجیب سے نظر آ رہے ہیں, اور یہ بات میں نہیں تو ڈان کی سٹوری ہے اور آج ڈان اخبار اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے. اچھا, ایک تو دیکھیں, اگر یہ خبر ٹھیک ہے نا کہ ان کو ہاسپٹل وہاں لے جایا گیا اور ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہوا, تو میں پنجاب حکومت سے اور ذمہ داروں سے درخواست کروں گا کہ عمران خان کو بجائے واپس جیل لے جانے کے آپ کچھ عرصہ ہاسپٹل رکھیں, نہ بات خبر لیک ہونے دیں. کیونکہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کے بعد ہاسپٹل سے جیل لے جاتے ہیں تو انفیکشن کا خطرہ تو بڑھ جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی نفرت کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں کہ کل کو ہمیں یہ جب ملٹی پلائی ہو کے ملے تو ہم برداشت نہ کر سکیں, اور تھوڑی سی سیاسی گنجائش وہ رکھیں. آپ نے یہ تاریخ کا پہیہ گھومتا رہتا ہے, کل اسی جگہ پہ کوئی اور کھڑا تھا اور آپ کسی اور جگہ کھڑے تھے, آج آپ کسی اور جگہ کھڑے, کوئی اور اس جگہ کھڑا ہے, لیکن یہ تاریخ کا پہیہ گھومے گا, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو نہ کریں ایسا, میری درخواست ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو 8 فروری کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان ہے نا, رضی بھائی نے تو ایک بات کو بالکل کلیئر کر کے بتا دیا کہ یہ سسٹم سارا فیک ہے اور اس میں لوگوں کو تقسیم کیے جا رہی ہیں چیزیں. یہ ڈیموکریسی یا ووٹ کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہو رہے, یہ ایک ماضی کی کارکردگی کی بنیاد پہ ہو رہے. تو میں تو خیر اس بات کو بائی نہیں کرتا, میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. میرا یہ اندھا یقین ہے کہ ہمارے ہاں ایک جمہوری نظام ہے, بڑا مضبوط جمہوری نظام ہے, اور یہ ووٹ کے اوپر قائم ہوا ہے. الحمدللہ ووٹ کے اوپر قائم ہوا ہے, اور اس ووٹ میں یہ فارم 47-45 کچھ نہیں میٹر کرتے. عوام نے شہباز شریف صاحب کو, چونکہ پاکستان کے ہر دل عزیز رہنما ہیں اور مریم صاحبہ پاکستان کی ہر دل عزیز رہنما ہیں, تو عوام نے انہیں ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ کبھی ووٹنگ کرا لیں پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر انہیں ایک ووٹ بھی مل جائے, مخالف کو بھی ایک ووٹ بھی مل جائے, تو آپ مجھے کہہ دیجئے گا. رضی صاحب مختصر سا کامنٹ رکھیے گا 1.5 سے 2 منٹ کا, مجھے بتا دیجئے کہ سر پہلے پچھلے دنوں بڑی آوازیں سامنے آ رہی تھی کہ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو, رانا ثناء اللہ صاحب بھی باتیں کر رہے تھے, اسپیکر صاحب کے چیمبر میں بھی ایک ملاقات ہوئی, پھر ابھی مین وائل تحریک تحفظ پاکستان کا جب ایک اجلاس ہوا اس میں بھی پی ایم صاحب کی آفر پر غور و فکر کیا گیا. لیکن سر اب حکومت کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. نہیں, بیسیکلی تو وہ دونوں اطراف نے اپنی ٹیمیں نامزد کرنا تھی نا, جس کے لیے تحریک تحفظ پاکستان نے بھی, اور جن میں پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کردہ دونوں اپوزیشن لیڈر بھی سر وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور انہوں نے نامزد اچکزئی کرنا, صاحب, انہوں نے میٹنگز کی اور لوگ اپنے دینے تھے, نام دینے تھے, تو وہ دیں گے تو وہ پھر مذاکرات کا ڈور بھی ڈل جائے گا. وہی دونوں ہیں جو مذاکرات کریں گے حکومت سے. انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ہم وہ کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو جا کے مذاکرات کرے گی. لیکن ایک بات میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, میں ریکارڈ پہ ہوں, 3 ہفتے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں, اور اس سے 2 روز پہلے ہمارے دوست اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں ممتاز بھٹی صاحب, انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر آنکھ کے معائنے کی پڈیالہ کے اندر خبر دی تھی. اچھا. اور اس وقت وہاں پہ شوکت خانم کا ڈیلیگیشن بھی تھا, وہ 3 ہفتے پہلے کی بات گیا تھا, اور پمز کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا, اور انہوں نے وہ معائنہ کیا تھا, ایک آنکھ کے اندر مسائل تھے. اس کے بعد اس کو بات کا بتنگڑ بنایا گیا. تو وہ ایک شاہکار ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر جھوٹ اور جعلی بیانیے کو رواج دیا جاتا ہے. ایک صاحب نے خبر دی کہ میرے پاس کنفرم خبر نہیں ہے لیکن رات لایا گیا ہے, اور ماما 3 ہفتے پہلے لے آیا, اس کا چیک اپ ہوا تھا اور جیل کے اندر ہی ہوا تھا. پہلی بات, اسے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ پہلے ہاسپٹل میں جائے گا جو جیل کا ہاسپٹل ہے. بندے کو تھوڑی سی ٹیکنیکلی پتا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ خبر, اچھا اس نے خود کہا ہے کہ میں ایک خبر دے رہا ہوں, میرے پاس کسی سورس نے کنفرم نہیں کیا. لیکن جو دوسری مجاہدہ ہیں
اپنا تبدیلی سرکار کی, اس نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کیا اور یوں یہ زبان زد عام ہو گیا. کس طرح جعلی بیانیہ رواج پاتا ہے, وہ جو اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور تنخواہیں وصول کر رہے ہیں کروڑوں روپیہ کی, ان کے لیے سیکھنے کا مقام ہے. صحیح, ٹھیک ہے, چلے پوائنٹ آپ کا آ گیا ناظرین. لیٹس سی کہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے قدم کو مثبت رکھتی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ 8 فروری سے پہلے ایک بار ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ان کی ہو جائے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے اس وقت سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. بسنت جیسے اچھے سے تہوار کو پرسکون انداز میں مکمل بھی کرنا ہے, اور پھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج ہے اس سے بھی انہوں نے جو ہے نا اسے مینج کرنا. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, وادی تیرا کے لوگ اس وقت پریشان حالت میں ہیں, لیکن ایک طرف صوبائی حکومت ہے تو دوسری طرف وفاقی حکومت ہے. نہ تو صوبائی حکومت اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے, نہ ہی وفاقی وزراء کیا رائے رکھتے ہیں, ذرا وہ سن لیجئے. وادی تیرا پر پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی منفی سیاست کر رہی ہے. جب بھی ایسی کوئی ضرورت ہوگی تو چھپنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وفاقی حکومت کو کھل کر بات کریں گے, سب کو سامنے بات کریں گے, اور آپریشن کرنا ہوا تو اعلان کریں گے. مگر جھوٹ بول کے آپریشن کہہ کے بار بار اپنی فوج کو پر جھوٹ کا الزام لگانے سے آپ کی نااہلی, نالائکی یا کرپشن یا وادی تیرا میں آپ کی جیبوں میں گئے ہوئے 4 ارب نہیں چھپ سکتے. مین وائل اسی سلسلے میں جب سہیل آفریدی صاحب نے, جو کہ صوبے کے سی ایم ہیں, انہوں نے وادی تیرا کی صورتحال پر عوامی جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے اس کمنگ سنڈے کو, اتوار کو 2 بجے جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں. اور کہا یہ گیا ہے کہ صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے جرگے نے 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے اسے منظور کیا, اور سب نے مل کر یہ کہا ہے کہ مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا جائے تاکہ مستقل امن قائم ہو سکے. رانا صاحب, صوبائی حکومت بھی بتا چکی ہے کہ وہ 2 تاریخ کو ایک جرگہ بلانے جا رہی ہے, اس جرگے میں ڈیسیژن میکنگ ہوگی, اور وفاقی حکومت تو صاف اپنا پلو جھاڑ رہی ہے کہ بھئی ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہیں, اور وہ اپنا موقف بھی دے رہے ہیں. تو سر, یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, صوبائی حکومت کی نااہلی ہے یا دانستہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے, کیونکہ نقصان چاہے جو بھی ہو تو عوام کہہ رہا ہے. ایکچولی تو یہ ہمارے سیاسی نظام کی نااہلی ہے. اچھا. اور ہم وہ جو جملہ ہے نا, جوتیوں میں دال بٹنا, یہ سیاسی نظام میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. اگر دونوں ہی مخلص ہیں تیرا کی عوام سے تو بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں, بجائے اس کے کہ یہ بلیم گیم کھیلتے رہیں ایک دوسرے. حالانکہ طلال چوئی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کچھ عرصے پہلے جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے وہ خود سنی تھی. اور پھر اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اون کر چکی تھی. پھر اگر آپریشن نہیں ہو رہا تھا تو صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے کس چیز کے رکھے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ وفاق کو بھی پتا تھا, صوبائی حکومت کو بھی پتا تھا, اور اداروں کو بھی پتا تھا. کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ اب وہ اس کا برڈن یہ تینوں اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ساری گیم کے اندر اگر پیس رہے ہیں تو وہ تیرا کے عوام ہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بہت 5-6 سال کا بچہ ہے وہ, اور وہ شدید سردی کے اندر ناکافی لباس کے اندر کپ کپاتا ہوا, اور وہ اپنے ماں کے ساتھ کسی مقام کی تلاش میں ہے. تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو 24 کروڑ عوام ہیں, کیا ان کے لیے بھی کبھی ہم ایک پیج پہ آئیں گے؟ سیاسی جنگ, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, ایک دوسرے کے لیے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو جرگہ ہونے جا رہا ہے نا, میں اسے کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اچھا, وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جرگے میں ہمارے اداروں کے خلاف وہاں پہ قرارداد پیش ہو یا باتیں ہوں یا تقریریں ہوں تو یہ تو کسی طرح بھی کوئی اچھی پازیٹیو علامت نہیں ہے. تو ہم کیوں ہر چیز کو سڑکوں پہ لے جا کے اور وہاں پہ لے جا کے حل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے؟ ہمارے اندر ڈائیلاگ یا ہمارے اندر بیٹھ کے بات کرنے کی وہ ختم کیوں ہو گئی ہے؟ اور یہ تو ہمارے جو اوپر برینز ہیں انہیں نہیں نظر آ رہا کہ ہم آہستہ 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 تصادم کی طرف جا رہے ہیں. ایک صوبہ, ادارے, وفاق
ایک دوسرے کے, تو کیا یہ کوئی اچھی علامت ہوتی ہے کسی ریاست کے لیے؟ میں کہتا ہوں قطعاً نہیں ہوتی, اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اچھا, اس سارے امر میں ایک یہ بھی چیز سوچنے والی ہے رضی صاحب کہ اتنے سخت موسم میں یہ بیچارے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا کہ مطلب یہ لوگ وہاں سے نکلے اور پھر نیچے آتے چلے گئے, مطلب سمجھ سے باہر ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ تیرا کے اندر 13,000 ایکڑ کے اوپر رقبے کے اوپر کہا جا رہا ہے تقریباً بھنگ کاشت ہوئی تھی, اور برف باری سے پہلے اس کی ہارویسٹنگ بہت ضروری تھی ورنہ ضائع ہو جاتی. یہ ایک زمینی حقیقت. زمینی حقیقت یہ ہے کہ تیرا کی 70% آبادی جو ہے وہ ہر سال جب وہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو اس سے قبل اکتوبر نومبر میں اتر کر نیچے آ جاتی ہے یا دوسری جگہوں پہ چلی جاتی ہے, اور یہ ان کا معمول ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے. اسی طرح کوہستان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ برف زدہ علاقوں سے نیچے آتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر رواج ہے, اور جو ہیں اپنا خوشحال لوگ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مستقل گھر رکھے ہوتے ہیں. جو ان سے کم خوشحال ہیں, مڈل کلاس ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں آ جاتے ہیں, اور جو بالکل غریب الوطن ہوتے ہیں وہ خیمہ بردار ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر اس لیے لوگ نیچے اتر رہے ہیں. انہیں پہلے اتر آنا چاہیے تھا جس طرح ہر سال اترتے ہیں. اس سال ان سے وعدہ ہو گیا کہ آپ کو فی فیملی ہم 50,000 روپیہ پر منتھ دیں گے. تو سروے کے لیے ان کو اپنے گھر میں موجود رہنا تھا تاکہ پٹوار خانہ سروے کر لے کہ یہ وہاں یہاں کی فیملی ہے, اتنے اس کے افراد ہیں, 10,000 فی فرد جو ہے وہ ادائیگی ہونی تھی. تو جیسے جیسے وہ سروے ڈیلے ہوا ہے نا ویسے ویسے ان لوگوں کا ڈپارچر ڈیلے ہوا ہے. ہم کسی کا قصور نہیں گن رہا. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ برف باری سے زیادہ تر راستے مسدود ہو چکے ہیں. چونکہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی, اس لیے ہم نے تیرا کے علاقے کے اندر کوئی سڑک نہیں بنائی صوبائی حکومت نے یا ایون وفاقی حکومت نے, اور وہ ایک دور دراز علاقہ ہو گیا ذرائع رسل وسائل نہ ہونے سے. یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی برف باری ہوتی ہے تو لوگوں کو بچانے کے لیے پاک فوج اپنے ایس او پی کے تحت ان کی جو وہ مکینیکل ڈویژن ہے وہ موجود ہوتی ہے. یہ بندوقوں والے نہیں ہیں, یہ پل بنانے والے ہیں, رستے ٹھیک کرنے والے ہیں, بلڈوزروں والے ہیں. ان کو دیکھ کے یہ شور مچا دینا کہ یہاں پہ آپریشن کرنے آئے ہیں, یہ اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ بددیانتی ہے. میری وہاں پہ موجود جرنلسٹوں سے باقاعدہ بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ تو وہ دوسرے والے ہیں نا یار, یہ تو وہ والے نہیں ہیں لڑنے والے, بندوقوں والے نہیں. یہ تو پل کہیں گر گیا تو انہوں نے عارضی پل بنا دینا ہے تاکہ لوگوں کی ریسکیو اینڈ ریلیف والا جو ادارہ ہوتا ہے. ہاں مطلب یہ والا, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ اس وقت میدان میں وہ موجود ہیں لیکن اس کام کے لیے موجود ہے. اچھا یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جب سے موجودہ چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو یا عہدہ سنبھالا ہے, تو آئی ایس پی آر کی پہلی پریس ریلیز یاد کیجئے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا پورے پاکستان کے اندر ایز اے میٹر آف پالیسی کوئی آپریشن نہیں ہوگا, تاہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہیں گے. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سب سے پہلے ایک جرگہ ہوتا ہے جس میں صوبائی حکومت کے نمائندہ یعنی مقامی ڈی سی او صاحب شریک ہوتے ہیں, اور اس جرگے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کمپنسیشن دی جائے اس سال واپس جانے کی, کیونکہ ان کی واپسی ڈیلے ہوگی. جب تک علاقہ کلیئر نہیں ہو جائے گا آئی او بیز کی بنیاد کے اوپر, انٹیلیجنس بیس آپریشن بنیاد کے اوپر, اس وقت تک یہ واپس نہیں آئیں گے, اور اس کے عوض سرکار ان کو کمپنسیشن دے گی. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. اب اس میں مسئلہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے ہیں ان لوگوں کی غیر موجودگی میں, اس کی تکلیف کس کو ہے, اور کون چاہ رہا ہے کہ دوبارہ جرگہ کرتے ہیں جی اس مسئلے کے اوپر کہ یہاں پہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے بھی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی ایک جرگے میں یہ بات طے ہو گئی اور یہ جرگہ 3 مرتبہ ہوا, اور یہ باقاعدہ وفد لے کے ان لوگوں کے پاس گئے کہ آپ افغان ہیں, آپ پہ دہشت گردی کا الزام ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں. دے ریفیوزڈ. اس کے بعد پھر جرگے نے آگے کہا کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ان کے خلاف جو ہے وہ اب ایکشن کریں. اب یہ سارے چیزیں ہیں, سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے اس کا انالیسس کر لیں. صوبائی حکومت دوبارہ جرگے میں جانا چاہتی ہے تو چلی جائے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے جرگہ ہوا اس میں ڈیسیژن میکنگ ہوئی کہ یہاں پر آپریشن ہوگا. جی ٹھیک ہے, اور 3 مرتبہ اس کی سیٹنگ ہوئی ہے, اور کئی دن تک سیٹنگ ہوئی ہے ایک جرگے کی, اور اس کے بعد آپریشن ہوا نا. نہیں,
ہو, یہاں پہ آپریشن ہو اور اس کے لیے لوگ یہاں سے نکل کے جائیں تاکہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. میں کہہ رہا ہوں انفارمیشن بیسڈ آپریشن کی بات کر رہا ہوں. آپریشن ہو تو اسی کی وجہ سے تو پھر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں نا. نہیں نا, پہلے طے ہوا, انہیں کہا گیا آپ ان کو نکال دیجئے یہاں سے جو آپ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے کہنے میں نہیں آتے. یہ سارا کچھ ہوا تھا اس وقت, ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا. تو رانا سوری رضی صاحب, جب آپریشن ہو کی آپ بات کریں, آپریشن تبھی ہو نا جب بندے نہ ہو, تبھی تو بندے نکل رہے ہیں وہاں سے. تو بندے نکل رہے ہیں, پھر اس کا مطلب سی ایم کے پی جو ہے وہ ان کا موقف درست ہے. نہیں, سی ایم کے پی جو ہیں وہ اس کو اون کرے نا, کیونکہ اس جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یا ان کے نمائندے, وہ اون کرے نا. انہوں نے 4 روپیہ دیا نا کیونکہ ہی واز دا پارٹ آف ڈیسیژن. اب وہ جب وہ پارٹ آف ڈیسیژن اس وقت تھے تو اب اون کریں اس فیصلے کو. اب وہ کہتے نہیں یہ تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہے. ایک منٹ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانا صاحب, جو میں رضی صاحب کی بات سے سمجھ پا رہی ہوں, آپریشن ہو, اس ہو کے لیے پیپل نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے چیئرمین سی ایم صاحب جو تھے وہ آن بورڈ تھے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے, صرف بات اتنی سی ہے کہ وہ اس چیز کو آن نہیں کر رہے. از دیٹ سو؟ نہیں, اس میں 2-3 سوال ہیں. میرا تو یہی تھا, میں نے تو آپ سے کر لیا, وہ باقی رضی صاحب سے کر لیا. یہ کہ اگر یہ روٹین کی نقل مکانی ہے تو پھر رولا کس چیز سالانہ, ٹھیک ہے نا, پیسے منسلک ہو گئے اس کے ساتھ. سر میری سن لیجیے, میں نے کہا 7 سوال کا جواب دیتا. سر نہیں, میں آپ سے کر ہی نہیں پہلے آپ اپنی بات مکمل کیجئے. اچھا میں سے نہیں کہا, نہیں سر آپ سے نہیں کرنا, میری زبان جل جائے آپ سے اور میں اپنی بیگم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. نمبر 1 یہ کہ اگر یہ روٹین کی نقل مکانی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر رولا کس چیز کا ہے, نمبر 1. نمبر 2 اگر یہ طے ہو گیا تھا جرگے میں کہ آپریشن ہونے, تو وفاقی حکومت اون کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ ہاں یہ فیصلہ ہو گیا تھا؟ آپ کہہ رہے وفاقی نہیں کر رہی. اگر صوبائی اسمبلی بھی ایک صوبائی حکومت اسٹیک ہولڈر تھی اور وفاقی حکومت بھی ایک اسٹیک ہولڈر تھی نا, تو وفاقی حکومت کیوں نہیں اون کر رہی کہ یہ آلریڈی طے ہو گیا تھا کہ آپریشن ہونا ہے, ٹھیک ہے, وہ کر لیں اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے خود سنا تھا کہ اچھا بات یہ کہ میرے پاس کتنا گنجائش جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے بات کہنے کی, بہت ساری وجوہات ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ میں وہ بہت ساری, میں تو آپ کو ٹائم پورا دے رہی ہوں, اب کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. سو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پریس کانفرنسوں میں یہ کہا گیا تھا کہ آپریشن ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا ان آپریشنز کو, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ آپریشن تو ہونے تھے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور تیرہ میں بھی ہونے جا رہا ہے. اور میرا لو ہے, بہت عظیم تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے اب سے 4-5 دن پہلے بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہاں پہ نا ہر سال دہشت گرد آ جاتے ہیں, وہ وہاں مساجد پہ قبضہ کر لیتے ہیں تشکیلات کے نام پہ, اور پھر یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس بار ان کو لیے پہلے سے پلان کیا جا رہا ہے. تو ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ ہو رہا ہے ایسا, ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ اس کی آنرشپ کوئی لینے کو تیار نہیں ہو رہا کہ ہاں ہو رہا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. صوبائی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ اسے خراب نہیں کرنا چاہتے. وفاقی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ملبہ صوبائی حکومت میں ڈال کے انہوں ڈینٹ ڈالنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اداروں کا مسئلہ کیا ہے مجھے نہیں پتا بھائی. مجھے تو اس وقت صرف عوام کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ عوام اس وقت دربدر ہیں, پریشان حال ہیں. معاملات جیسے رضی صاحب اگر ایسا ہوا ہے تو بھی پس عوام رہے ہیں, رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں تو بھی اس کا لب لباب یہی ہے کہ نہ تو صوبائی حکومت اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھی ہے, نہ تو اس میں وفاقی حکومت کھلے آسمان تلے بیٹھی ہے. جو بیٹھے ہیں وہ معصوم لوگ ہیں, جن میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں. خدا رے ان کے اوپر رحم کریں. 2 تاریخ کو جو جرگہ ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن پلیز پی ڈی اے میں بھی حرکت میں آئے, این ڈی اے میں بھی حرکت میں, ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, نیتن یاہو ہمیشہ کی طرح ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا, اور اب جو کہ جو ایک ریسنٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے, اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے غیر مسلح ہونے سے پہلے غزہ کی تعمیر نو نہ ہونے کے حوالے سے گفتگو کی ہے, جو کہ ایک صریحاً کھلم کھلا دھمکی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے غزہ میں ترکی اور قطر کی افواج کو نہ آنے دینے کے حوالے سے بھی ایک بیان جاری کیا ہے. رضی صاحب, یہاں تک تو کوششیں یہ کی جا رہی تھیں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالیں, تاکہ جو وہاں کے معصوم شہری ہیں, جو وہاں کے معصوم لوگ ہیں, نہ صرف ان کو تحفظ فراہم کیا جائے, بلکہ جو وعدے, جو طفل تسلیاں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کے لوگوں کو دے رکھی ہیں اور مسلم ممالک کو دے رکھی ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی
साथ साथ हो। लेकिन सर जब आप टर्की वालों को भी नहीं घुसने दे रहे, आप कतर की अफवाज नहीं घुसने दे रहे, तो मुझे फिर ये बताइए सर हम कैसे अमन और इस्तेहकाम को मुमकिन बनाएंगे गजा के लोगों के लिए? और वो इसराइल पाकिस्तान को भी नहीं घुसने दे रहा, उसे पाकिस्तान की अफवाज पे भी इतराज है। अच्छा, लेकिन मसला ये कि इसको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है। आज भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर गजा में आधी दर्जन से लेके 1.5 दर्जन तक फलस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं। वो बच्चे हैं, वो खवातीन हैं, वो शीरखार हैं। मतलब 6 से लेके 18 तक की औसत रोजाना फॉल कर रही है। आप समझ लें कि 1 दर्जन के करीब रोजाना फलस्तीनी कोई पानी ले जाता हुआ गोली की नजर हो जाता है, किसी पे मार्टर लग जाता है, वो वहीं पे मौके के ऊपर उसके बेचारे की लाश भी नहीं मिलती। इस तरह के काम हो रहे। तो ये इनका ट्रंप साहब के अपने लोगों का एक डेलीगेशन इसराइली वजीर आजम के पास गया और उन्होंने कहा कि आप ये बंद करें ताकि हम इसको कहीं से शुरू कर सकें। उन्होंने कहा नहीं, आपका मैंडेट जो है वो तो हमास के खिलाफ ऑपरेशन है, तो आप पहले हमास को गैर मुसल्लह करें। अब जाहिर है कि जब आप कत्लो गारत गरी से बाज नहीं आ रहे तो वो हमास को कैसे गैर मुसल्लह करें? ठीक है ना। लेकिन इससे एक हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा हुआ था उसकी मिथ भी स्मैश हो गई। जो प्रोपेगेंडा ये हुआ था कि पाक फौज वहां पे जा रही है और वो जाके हमास को जो है वो करेगी और इसराइल के हाथों फलस्तीन बेच दिए, और जनाब अगर उम्मत का लीडर बाहर होता तो फलस्तीन आजाद हो गया होता। और मैं आपको बात लिख के देने को तैयार हूं, बड़े बड़े ख्वाब देखने वालों ने क्या क्या ख्वाब कौम को झूठे नहीं दिखा दिए। लेकिन इससे एक बात एस्टेब्लिश हुई कि पाकिस्तान को जो नुक्ता नजर था ऑफिशियल जो दफ्तर खारजा ने जारी किया वो बिल्कुल करेक्ट था कि फ़लस्तीन में अमन के लिए हम हर कदम उठाएंगे, और फ़लस्तीन में अमन का आगाज़ जो है वो इसराइल की तरफ से कत्लो गारत गरी ख़त्म करने से होगा, जिसका इसराइल इनकारी है। अगर पहला स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो सका तो बाकी तो फिर आप भूल जाइए ना, जो पूरा मुआहदा हुआ है उसके ऊपर कोई बाकी स्टेप्स के ऊपर अमल दरामद होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ लेवल आपको फ़लस्तीनियों की जो जेनोसाइड है, जो उनका नस्ल कुशी है, जो कत्ले आम है, उसको खत्म करना है तो इसका पहला कदम रखा जाना है, और इसराइल उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर है फिर दुनिया को दूसरा भी तो एक्शन देख सकती है ना। तो सर चलें ठीक है, आपने कहा ना कि दुनिया को दूसरे एक्शन देख सकती है। राना साहब, दूसरे एक्शन कहां पर देखा जाएगा? गजा अमन बोर्ड जो था वहां पर, और उसके बारे में जाहिर सी बात है जो वो तो नाकाम हो गया, गजा बोर्ड तो नाकाम हो गया ना। अगर इसराइल कत्लो गारतगरी रोकने को तैयार नहीं है तो उसकी तो अहमियत ना बची फिर। नहीं तो सर, नहीं आप यही कहना चाह रहे हैं कि फिर वहां पर जाके इसकी बारे में डिस्कशन भी नहीं होगी तो कोई दूसरा इजलास भी नहीं बुलाया जाएगा? नहीं, ज़ाहिर है जब आप पहला स्टेप नहीं कर पा रहे तो फिर आप अगला इजलास किस बात पे बुलाएंगे? राना साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब नेक्स्ट इजलास ही नहीं होगा इस बयान के बाद? अभी बड़ा चले ये कोड़ी दा मैदान अभी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर ट्रंप बहादुर चाहेगा तो कैसे कोई इनकार कर पाएगा। ठीक है, नहीं, ये छोड़ दें। आप ट्रंप बहादुर के इनकार पर किसकी बात कर रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, ये जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना, और इनके मुंह पे खाक पड़ी कि हमारी फौज वहां जाएगी और ये करेगी, उनके मुंह पे खाक पड़ गई। उन लोगों के भी मुंह पे खाक पड़ गई जो हम समझ कहते थे ना कि इसराइल एक पाकिस्तानी और मुसलमान के लिए शजर ममनुआ है। ठीक है, फिर ठीक है, वो बदकिस्मती से हमने उसको लाइव भी दिखाया, उनकी पार्लियामेंट को, उनके झंडे को भी दिखाया, नेतन्याहू को भी दिखा दिया। हम कहते थे कि जिस बर्तन से उसका हाथ लग जाएगा इसराइली का, वो पानी भी नहीं उसमें पिएंगे। फिर वक्त आया कि हम उनके साथ बैठ के एक अकॉर्ड का हिस्सा भी बन गए, एक ही टेबल पे बैठ के हमने सारा कुछ। अभी मजीद वक्त आएंगे। अभी मेरा ख्याल है हमें अपने जज्बात के घोड़ों की तनाबे जरा थोड़ी खींच के रखनी चाहिए। ठीक है, इतने जो हम ऊंचा तो मौजूद ही नहीं थे सर, इसराइली वज़ीर आज़म मौजूद ही नहीं थे। जो बोर्ड ऑफ पीस है, फलस्तीन इसराइल उसका हिस्सा है या नहीं है, और पाकिस्तान उसका हिस्सा है या नहीं है? क्या बोर्ड ऑफ पीस के जो मकासद हैं उस पे पाकिस्तान और इसराइल दोनों मुत्तफिक हैं या नहीं है? क्या बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गजा का मसले का कोई हल है? नहीं है। क्या बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हमास को गैर मुसल्लह करने का ऑप्शन है या नहीं है? अगर ये सारी चीजें हैं और इसराइल भी उसका हिस्सा है और हम भी उसका हिस्सा हैं, तो मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। वो जो मर्जी वजाहतें दें, खाक पड़े उनके मुंह पे जो माजी में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और खाक तब भी पड़े उनके मुंह पे जो क्या कहते हैं हकीकत को झूठला लेते हैं। मैं तो सिंपल ये बात कर रहा हूं
کہ ہمارے جو جذبات ہیں اسرائیل کے حوالے سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہمارے فلسطینیوں سے محبت کے لیے جو جذبات ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں پہلے بھی 2-3 دفعہ اس پروگرام میں آپ نے کیا نام ہے آرمی چیف صاحب کو, اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو درخواست کر چکا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے جذبات آپ تک پہنچتے رہتے ہیں, اور مجھے یقین ہے آپ اس کا احترام کریں گے. جو رضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ احترام ہوا تو پاکستانی فوج وہاں نہیں جا رہی, ٹھیک ہے نا, یعنی ہمارے جذبات, تو ہمارے جذبات یہ بھی ہیں کہ ہم کسی ایسے پیکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں اسرائیل ہمارے ساتھ ہو. اس بار نہیں بیٹھا, آئندہ بیٹھ جائے گا. وہ تو ایم بی ایس اور باقی لوگوں کی ڈیمانڈ میں کہ ہم نہیں بیٹھا رہے. میں خود اس چیز کو یہاں تک تو تھوڑا سا کہوں گی کہ بات ٹیبل پر بیٹھنے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ہم اس کے جن چیزوں کے اوپر وہ اگر راضی ہے اور ان معاملات پر ہم بھی راضی اور ہم بھی لبیک کہہ رہے ہیں, تو پھر میرے خیال سے سن لینا, بورڈ آف پیس کا میں پڑھ رہا تھا, اس کے تحت تو آدھے سے زیادہ غزہ اسرائیل کو مل جائے گا. وہاں آلریڈی ان کی چوکیاں فوج کی قائم ہیں, ہٹائیں نا وہ چوکیاں اگر بورڈ آف پیس والے اتنے ہی طاقتور ہیں یا سنجیدہ ہیں تو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری یہ صحافتی فیلنگ ہے کہ غزہ کے اوپر اسرائیل کا قبضہ کروانا ہے, کسی طرح بھی کروائیں, ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ معاملہ صرف رضی صاحب غزہ تک ہی محدود نہیں رہا. اب تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتیں ہیں وہ آپ سے مجھ سے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہمارے پڑوس میں برادر اسلامی ملک ایران, وہ اس وقت وہاں کے جو شہری ہیں صبح دوپہر شام, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس پریشان حالات میں ہوں گے, جتنے مرضی ان کے جذبے جو ہیں وہ بلندیوں کو چھو رہے ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں تو رہتا ہوگا رات کو بچوں کو سوتے ہوئے بھی کہ خدا نخواستہ امریکہ کی طرف سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے. اور اب تو امریکی صدر خود یہ بیان دے چکے ہیں کہ ایران کی جانب بحری بیڑا جو ہے وہ ان کا گامزن ہے. اب ایران کو سمجھوتا کرنا ہوگا. سر, مزید اور کیا سمجھوتا کرے گا ایران؟ وہ 4 نکاتی انہوں نے دیا ہے جو کل بھی آپ بات کر رہے تھے. ہاں, دیکھیے میں ایک بات آج ریکارڈ پہ کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری بات کو جب مس کوٹ کر کے اپنا آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں رانا صاحب تو مجھے بہت تکلیف ہوتی. اچھا. اور میں چپ کر جاتا ہوں, برداشت کر لیتا ہوں کہ چلیں بھائی, اگر میں بولا تو میرے بھائی نے فوراً تلوار نکال لینی ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیتا. بیسیکلی اپنے غلط آرگومنٹ کے لیے میری بات کو غلط کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. میں نے وہ بات نہیں کہی جو انہوں نے سٹارٹ کر لی ہے, لیکن چونکہ انہیں اپنا کلپ چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے ان کو. ایک تو بات یہ ہو گئی. چلیے اس بات کو بھول جائیے کہ بمبارڈیئر طیارہ جو کینیڈا کا بنا ہوا تھا اور اسرائیل میں رجسٹر تھا, وہ نور خان ایئر بیس پہ کیا کرتا رہا. ریزرو سیٹوں کے اوپر آئی ہوئی وہ سم تھنگ مسز حدید تھیں. انہوں نے بنی اسرائیل کے وہ آیات شروع کی اور ان کا غلط ترجمہ کر کے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے اندر وہ پی ٹی آئی کی ایم این اے نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی. اور اس پی ٹی آئی کے حامی جو ہے نا, آج لوگوں پہ جب الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے چاہتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. ان میں سے کتنے لوگ تھے رانا صاحب سمیت جنہوں نے اس کی مذمت کی تھی اس وقت کہ یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. اس قوم کے جذبات اس وقت بھی یہی تھے. اس وقت یہ لوگ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ دیکھیے بنی اسرائیل جو ہے نا, ان کے ساتھ بنی اسماعیل کے جو تعلقات ہیں, جو نسلی رابطے ہیں, تو ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. اس وقت یہ لوگ یہ کر رہے تھے. وہ جو مطلب کہ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں سرکار, جو اس وقت ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے بھی اس وقت کے بیانات پڑھ لیجئے. ان کو خواب آ رہے تھے اسرائیل تسلیم کرنے کے, اور یہ لوگ قیامت نہیں آ رہے. یہ لوگ آج دوسروں پہ الزام لگا رہے جو کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوئے. پھر جے یو آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اس نے قرآن کو مس ریپرزینٹ کیا ہے. پھر وہ تقریر حذف کی گئی ریکارڈ میں سے, لیکن ویڈیو فارم کے اندر آج بھی آپ کو مل جائے گی. میں صدقے جاؤں, یہ لوگ دوسروں پہ الزام لگائیں گے. اس وقت موقع تھا بولنے کا اور قیمت ادا کرنے کا. آج تو آپ کو قیمت ہی ادا نہیں کرنا پڑتی بولنے کی. بھائی تو جو شخص اس جملوں کی تشریح نہیں جانتا وہ تو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. وہ تو قرآن کا غلط ترجمہ کر رہی تھی نا, مس انٹرپریٹ کر رہی تھی. لیکن وہ کر کے تو وہ ان کا کنکلوژن کیا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, ان کے ساتھ رشتے ناطے کرنے چاہیے. ہماری مشہور ماڈل گرل تھی یہاں پہ, میرا خیال ہے عائشہ خان تھی, ان کی وہ ساس بنی بعد میں, وہ محترمہ جو تھیں وہ 5 سال اپنے پورے کر کے گئی قومی اسمبلی کے اندر ریزرو سیٹوں پہ. اگرچہ اس کے بعد انہوں نے کوئی کسی قسم کی تقریر نہیں کی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر, کبھی انہوں نے ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا. ان کی واحد ڈسکشن جو تھی وہ اس وقت یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. رانا صاحب,
ایران کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ایران کی جانب اب بحری بیڑا جو ہے وہ گامزن ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور جیسے کہ مس ایڈونچر کرنے کی عادت ڈونلڈ ٹرمپ کو ویکنڈ پر ہے۔ پہلے میں ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں رضی صاحب کے لیے اور آپ کے لیے دونوں۔ ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ یقین کریں رضی صاحب جب اتنا غصے ہو رہے تو مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے، یہ میرا دل کر رہا تھا میں ان کا ماتھا چوم لوں، اتنے جذباتی تھے۔ کتوں چومے گا مطلب رانا میں دس ایڈا بڑا بتا ہے، کتوں چومے گا؟ قسم سے مجھے ان پہ بہت پیار آیا آج۔ جس خاتون نے قومی اسمبلی میں اس طرح کی تقریر کی تھی میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں، اس ٹائم بھی کی تھی۔ میری تو محبت اس فلسطین کے ساتھ ہے اور میری نفرت ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ماضی میں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، کن کن لوگوں کے کاروباری تعلقات رہے اور کس کس وجہ سے وہ اپنے سامان منگاتے رہے، میں اس پہ ڈسکس ہی نہیں کر رہا۔ ایک تقریر کی آپ بات کر رہی ہیں، یہاں تو لوگ اپنے کاروباری سامان منگواتے رہے وہاں سے ایک مختلف وجہ سے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ جو ماضی میں ہوا بہت غلط ہوا، اب نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ وہ لوگ تو کافروں کے اور یہودیوں کے ایجنٹ تھے، ہم لوگ مسلمانوں کے ایجنٹ ہیں، تو ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ یقینی طور پر ایران پہ ضرور گفتگو ہوگی، کل ہوگی، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہمیں اس خطے کی نظر آ رہی ہے اور اپنے پڑوسر برادر اسلامی ملک کی نظر آ رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، خطرناک ہے۔ وی جسٹ ہوپ کہ ہمارے ایرانی بہن بھائی آج پرسکون زندگی جو ہے نا وہ گزاریں اور پرسکون نیند جو ہے نا اس کو لے کے کل کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہم تینوں کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔